बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम व सल्लु अलैहि। सच टीवी की खसूसी ट्रांसमिशन मस्तूरात करबला किरदार और पैगाम में आपकी मेज़बान नाहिदा राजपूत। नाजरीन, आज 9 मुहर्रमुल हराम और यकम मुहर्रम से हमारे इस प्रोग्राम का, इस सेशन का सिलसिला जारी व सारी है। आज 9 मुहर्रमुल हराम और आज हमारे इस सीरीज़ का जो मौजू है वो है सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा मती व मुहाफ़िज़ इमामत। आज 9 मुहर्रमुल हराम वो दिन कि जब हर माँ के पास उसका बेटा मौजूद है, हर बहन के पास उसका भाई मौजूद है, हर बीवी के पास उसका शोहर मौजूद है। आज वो रात आने वाली है कि जो रात फिर दोबारा लौट के ना आई। आज शब आशूर वो रात होगी कि जिस रात इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की इस फ़ानी दुनिया में ज़ाहिरी तौर पे आखिरी रात है। नाजरीन, आज 9 मुहर्रमुल हराम और सानिह करबला का ये एक ज़िंदा मोजज़ा है कि हर साल 14 सदियाँ गुज़रने के बावजूद भी हमें ऐसा लगता है जैसे हम दश्ते करबला में मौजूद हैं, जैसे हमारे सामने ये तमाम वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं। अल्लाह पाक से दुआ है कि हमारा ख़ात्मा ईमान बिल खैर और मोहब्बत व मवद्दत अहले बैत अलैहिस्सलाम पे करे और हमें सिवाय गम हुसैन के कोई गम अता न करे। हर साल की तरह हमारी कोशिश होती है कि हम आपके सामने मुल्क पाकिस्तान के मायानाज स्कॉलर्स के साथ आपकी जो गुफ्तगू का सेशन है वो रख सकें। और आज हमारे दरमियान एक ना सिर्फ पाकिस्तान, हमारे मुल्क पाकिस्तान की नामवर स्कॉलर, बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे भी आप एक मायानाज स्कॉलर हैं, दरस व तदरीस के शोबे के साथ मुंसलिक हैं और एक बहुत ही जो है अजीम पर्सनैलिटी हमारे दरमियान आज मौजूद हैं, मोहतरमा प्रोफेसर राज़िया नजफ़ी साहिबा। राज़िया, आपको आज के प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और आज हमारे साथ जो हैं नोआ ख्वां भी मौजूद हैं, मुल्क पाकिस्तान की नामवर नात ख्वां, नोआ ख्वां और मिर्सिया ख्वां, मोहतरमा सानिया सरफराज साहिबा। सानिया, आपको आज के प्रोग्राम में खुश आमदीद। सानिया, मैं चाहूँगी कि आज की हमारी इस नशिस्त का आगाज़ आप सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा को खराज अक़ीदत पेश करके करें। क्या बताऊं मुकाम ज़ैनब का, क्या बताऊं, क्या बताऊं मुकाम ज़ैनब का, इसमें आज़म है नाम ज़ैनब का, इसमें आज़म है नाम ज़ैनब का, क्या बताऊं। मैं तो क्या खुद कसीदा पढ़ते हैं, मैं तो क्या खुद कसीदा पढ़ते हैं, मेरे बारां इमाम ज़ैनब का, मेरे बारां इमाम ज़ैनब का, क्या बताऊं। अल्लाह अल्लाह
किस्मत तुझको आया सलाम ज़ैनब का तुझको आया सलाम ज़ैनब का क्या बताऊं सारे नबियों से कह रहा था खुदा सारे नबियों से कह रहा था खुदा के देखा तुम सब ने काम ज़ैनब का देखा तुम सब ने काम ज़ैनब का क्या बताऊं देखता है हुसैन का सजदा देखता है हुसैन का सजदा खुद भी रुक कर कयाम ज़ैनब का खुद भी रुक कर कयाम ज़ैनब का क्या बताऊं मुकाम ज़ैनब का इसमें आज़म है नाम ज़ैनब का। जी बहुत शुक्रिया सानिया आपका, माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ा आपने। मोहतरमा राज़िया नजफ़ी साहिबा, जैसा कि आज हमारा मौजू है सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा मतियो मुहाफ़िज़ इमामत, तो सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा शरीकतुल हुसैन और फ़ातिहा शाम सैयदा ज़ैनब के जहाँ पे और बहुत से अलक़ाबात है, वहीं पे आपको मुहाफ़िज़ इमामत भी कहा जाता है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन तासुआ 9 मुहर्रमुल हराम सब के दिल करबलाए मुअल्ला की जानिब और उस हसीन मंज़र को हमारे सामने पेश कर रहा है। परवरदिगार आलम ने जिस मंज़र को इस अंदाज़ से इन हस्तियों के ज़रिए हमारे लिए सजाया, तो एक ख़ातून के लिए ख़ास तौर पर आजकल के ज़माने में जहाँ पर बच्चियाँ हमसे बहुत ये सवाल करती हैं, समझती हैं कि हम अगर वेस्ट की तरफ देखें, उनके कल्चर को लें तो हमें आज़ादी मिलेगी, इज़्ज़त मिलेगी, इंडिपेंडेंट होंगे, हमें ये मिलेगा, हमें वो मिलेगा। एक ख़याली दुनिया में रह रही होती हैं हमारी बाज़ बच्चियाँ अफसोस के साथ। तो मैं उन तमाम बच्चियों से कहूँगी, माँओं से कहूँगी, आए देखें तो सही एक औरत का क्या मकाम है कि आपको इमाम में सज्जाद अलैहिस्सलाम ने ये लक़ब दिया, आलिमा गैरो मुअल्लमा अक़ीला अक़ल। हमारे माशरे में औरत की अक़ल के बारे में बातें होती है कि वो नासमझ है, नाक़िस है। आज के बाद अगर किसी ने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया उस नेगेटिव मीनिंग में, ठीक है, वगरना नाक़िस का कुछ और मायना है यकीनन, लेकिन जिस तरह से हम अपनी जहालत की वजह से नाक़िस समझ रहे होते हैं और इतना डिग्रेड कर रहे होते हैं, तो आपको ज़रा सीरत अहले बैत में कभी कोई ऐसी बात नज़र ही नहीं आएगी। लिहाजा आज के बाद ख़ास तौर पर ख़ुद हम ख़वातीन भी अपने आप को कमतर समझ रही होती हैं, यानी एहसास कमतरी में मुब्तला हैं, समझ नहीं रही। आइए इस दरगाह की जानिब जहाँ ज़ैनब कुबरा, जिसे पंजतन अलैहिस्सलाम ने मिलकर सजाया, वो हसीन गुलदस्ता जिनके नाम को लेते ही
پنجتن کی خوشبو آتی ہے, ان کی ایسے ہی، تربیت کا اثر بالکل. نظر آتا ہے. آپ کو محافظہ امامت اس طرح سے کہا گیا کہ ایک طرف امام حسین علیہ السلام ہے, دوسری طرف امام سجاد علیہ السلام, اور آپ نے مطیع بھی کہا کہ اصل جو ہے وہ زندگی کا مقصد اور ہدف یہی ہے کہ جو لیڈر, جو ہادی اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے پروردگار عالم نے انتخاب کیا اور ہماری زندگی کی ہدایت کے لیے جو راستہ رب نے بنایا, اگر آپ اس لیڈر کے پیچھے چلنے لگ جاؤ, نہ صرف مطیع بنو بلکہ محافظ بھی بنو, تو اسے کہتے ہیں زندگی, وہ ہے سلیقہ بندگی. لہٰذا آپ کو جو امانتیں دی گئیں قبل شہادت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام, کیونکہ امام زین العابدین علیہ السلام بیماری کی حالت میں تھے, تو ساری ذمہ داری, آپ سوچیں امامت رسالت کے بعد کتنا سنگین امانت الہی ہے. لہٰذا امام حسین علیہ السلام نے اپنی شریکہ کو اس عظیم امانت کے لیے بہت زیادہ سزاوار اور ہم کہتے ہیں لائق اور قابل اس شرح صدر, اس قلب طیب و طاہر, طہارت کی ملکہ کو یہ تمام کے تمام امانتیں دیں. اب امانت امامت کو بھی لیے ہوئے ہیں, اور یہاں پر شہادت کے بعد جو ہے وہ امام زین العابدین کا بھی خیال کرنا, ان کی جان کی حفاظت بھی جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے ذمہ ہے. روایات کے مطابق بہت سی ایسی کتابیں جو کتابیں مخصوص ہوتی ہیں, جس طرح انبیاء کو کچھ خاص پروردگار عالم نے تحائف اور علم کے جو وسیلے دیے ہوتے کتاب کی شکل میں, نور کی شکل میں, وہ تمام کے تمام انوار کتاب کی شکل میں, یا جس علم کو بھی آپ نے منتقل فرمانا تھا وہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے ذریعے فرمایا. بے شک بے شک. اور خانم یہاں پہ ابھی جب آپ بات کر رہی تھی تو میرا دھیان ایک اور نقطے کی جانب گیا, میں چاہوں گی آپ اس پہ لازمی گفتگو فرمائیں کہ روز عاشور گزر چکا ہے, شام غریباں آتی ہے, اور اب بی بی سالار قافلہ ہے سیدہ زینب سلام اللہ علیہ. اور جیسا کہ آج ہمارا موضوع بھی محافظ امامت ہے, ایک طرف اتنے دکھ کرب سے گزری ہے ایک عورت ذات, جیسے آپ نے عورت سے سٹارٹ لیا نا, ہیں تو وہ عورت بے شک بلند پایا, بلند حوصلہ, وہ علی کی شیر دل بیٹی, لیکن اپنے بچوں کی شہادت دیکھی, اپنے بھتیجوں کی شہادت دیکھی, اور سب سے بڑھ کے اپنی جان سے بڑھ کر اپنے بھائی کی شہادت دیکھی. لیکن اب وہ سالار قافلہ ہے, اب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا اب بیک وقت وہ علی بھی ہیں, وہ حسن بھی ہیں, وہ حسین بھی ہیں, وہ اب سب کچھ ہے. اب وہ کس طرح سے امام زین العابدین اور جناب امام باقر بھی تو ساتھ موجود تھے, آپ نے دو اماموں کی بیک وقت حفاظت کی. بالکل بالکل. دیکھیے ہم اور آپ اپنی نگاہ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں واقعہ کربلا کو, ہمیں لگتا ہے کہ یہ مشکلات, یہ شہادتیں انسان کو توڑ دیتی ہیں, ایسے ہی ہے. جبکہ ان شہادتوں کے بعد, ان درجات کے بعد, ان عبادتوں کے بعد, بارگاہ الہی سے اس حسین معاملے کے بعد, ایثار اور قربانیوں کے بعد, انسان اور زیادہ باطنی طور پر کھل اٹھتا ہے اور منور اور اپنے ہدف زندگی سے قریب تر. جب ہدف زندگی سے آپ قریب ہوں گے آپ اور زندہ تر ہو جاؤ گے. تبھی تو امام حسین زندہ ہیں, تبھی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا آج کی محفل کی جان اور ہم سب زندگی کا طریقہ, یعنی ہمیں جینے کا سلیقہ ہم کہاں سے سیکھ رہے ہیں؟ اگر کربلا کو ہٹائیں تو ہم حیوانوں کی طرح صرف کھائیں گے, پیئیں گے, سوئیں گے, ختم. بالکل جسمانیت والی زندگی ہوگی. تو اصل جو ویژن ہے, جو لائف سٹائل ہے, وہ تو سارا کے سارا ہمیں پروردگار عالم نے جن ہستیوں کو چنا, سیدہ زینب سلام اللہ علیہا اور ائمہ علیہم السلام کے ذریعے ہمیں مل رہا ہے. تو ہم اپنی تنگ نظری کی وجہ سے ڈیفرنٹ اینگل سے دیکھ رہے ہوتے. جناب زینب سلام اللہ علیہا نے یوں فرمایا کہ مشکل اس وقت مشکل ہوتی ہے جب آپ مشکل کو مشکل سمجھیں. جناب وہ مشکل کشا کی بیٹی ہیں آپ, بلکہ یوں ہم کہیں کہ آپ کو یہ لقب جب ام
المصائب ملا, واہ واہ یعنی تمام مصیبتوں نے آپ کا رخ کیا. کعبۃ الرزایا بھی ہم کہتے ہیں, مصیبت کہتے ہیں مشکلات کو عربی زبان میں. زیارت عاشورہ میں بھی آیا ہوا ہے رزیہ یا عظیم الرزیہ. رزیہ ریزے کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ایسی مشکلات جو کمر شکن ہو. اللہ اکبر. تو جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کا ایک لقب ہے کعبۃ الرزایا, یعنی تمام کمر شکن کمر توڑ مشکلوں کا کعبہ. توجہ جو ہے وہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ بن گئی. اور اس صفت کے بعد, اس لقب کے بعد, یہ جو آپ نے اچیو کیا, حاصل کیا, یہ ابراہیمی سیرت ہے نا. جتنے ابتلاءات بڑھتے جاتے نور میں اور زیادہ اضافہ ہوتا ہے. آپ کا درجہ بلند سے بلند تر, آپ عقیلہ انہی تمام مصائب کے بعد بنی. بالکل. تو لہٰذا یہ مشکلات ہمیں توڑنے کے لیے نہیں آتی, کیونکہ رب کی اجازت کے بغیر کوئی مشکل آتی نہیں ہے, پتہ نہیں گرتا. لہٰذا یہ مشکلات ہمیں اور زیادہ مضبوط بنانے کے لیے آتی. بے شک بے شک. خانم, جب یہ قافلہ 28 رجب کو مدینہ سے نکلتا ہے اور جب باقی معاملات ہوتے ہیں تو امام علی مقام جو پہلا مشورہ کرتے ہیں وہ بھی سیدہ زینب سلام اللہ علیہ سے کرتے ہیں. اس کے بعد جب ہم نے دیکھا کہ مدینہ سے جانب مکہ یہ قافلہ چلتا ہے تو جگہ جگہ پہ بھی جب مشورہ کرنا ہوتا تھا تو وقت کے امام علی مقام وہ مشورہ کس سے کر رہی ہیں؟ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ سے. سبحان اللہ. Very good point. I think our youth, they really need all these points to be come out, because ہمیں ویسے تو پتہ ہوتا ہے, میں ہمیشہ کہتی ہوں ہم فاطمی فیمنسٹ ہیں, ہم زینبی فیمنسٹ ہیں, جو ایکچوئل مقام رتبہ ہمیں یہ درسگاہ دے رہی ہے نا کہ یہ ہے تمہارا مقام ایز اے فیمیل, تو ہم اس زاویے سے اپنے آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں. سو دس از امیزنگ. دا سیم سیرت جو رحمۃ للعالمین علیہ السلام بھی کبھی سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہ سے مشورہ, کبھی جناب ام سلمہ سے مشورہ کرتے ہوئے نظر آتے صلح حدیبیہ کے وقت. اور اسی طرح اگر آپ امام حسن عسکری کی زندگی دیکھیں تو آپ کی نمائندہ بھی جناب حدیثہ تھی جو جدہ امام مہدی علیہ السلام ہے. تو بہت زیادہ ہمیں ملتا ہے کہ الحمدللہ ہماری جو سیرتیں ہیں نا, ہماری جو ہسٹری ہے, ہماری جو تاریخ ہے, انفارچونیٹلی ہم اس طرح سے تجزیہ و تحلیل نہیں کرتے, ہر اینگل سے نہیں کرتے, ہم ایک اینگل سے کر رہے ہیں. اگر ہم کریں تو ایسی سنہری تاریخ ہے کہ ہمیں کہتے ہیں نا, جس طرح علامہ اقبال نے کہا, شاعر قرا از خود برا تقلید غرب باید ان اقوام را تنقید غرب. ہم اس مقام پر ہیں کہ ہمیں مغرب والوں پر تنقید کرنی چاہیے, نہ کہ تقلید, کیونکہ ہمارے پاس ہے ہی اتنا کچھ کہ دوسرے آئیں نا ہمیں فالو کریں, ہمیں ہماری کاپی کریں, کیونکہ ہم کاپی کر رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں, فالو کر رہے ہیں یہاں مستورات کربلا کو. تو وہاں کیوں جائیں جو مستورات کربلا سے دور, جو کردار کربلا سے دور, ان کی طرف ہم کیوں جائیں؟ لہٰذا یہ بہت ہی خوبصورت نکتہ ہے. یہ شریکۃ الحسین محافظ امامت مطیع تسلیم محض فرمان الہی و فرمان اہل بیت علیہ السلام. اس میں یہی نکتہ نظر آتا ہے کہ مجھے یاد ہے بہت ینگ ایج میں آیت اللہ جوادی آمولی کے ہم جو لیکچرز لیتے تھے, تو پہلی دفعہ جب میں نے ارلی ٹین میں یہ سنا کہ انہوں نے کہا کہ روح اینڈ جسم, روح ڈیوائیڈ ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ مجرد ہے, جسم ڈیوائیڈ ہوتا ہے. روح کے اوپر جو لباس پہنایا گیا ہے یا زنانہ ہے یا مردانہ ہے, روح نے جب تقسیم ہی نہیں ہونا تو فضائل کو حاصل کرنے میں مرد و زن میں کوئی فرق نہیں ہے. کیا بات. تو ٹاپک وہیں پر اینڈ ہو جاتا ہے. یہ جو سوالات پوچھتے ہیں نا کہ خواتین اس درجے قرب الہی تک پہنچ سکتی ہے کہ نہیں, تو سوال ہی غلط ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا, سیدہ زینب سلام اللہ علیہ, آپ نے بہت کم وقت اپنی والدہ ماجدہ کے ساتھ گزارا. سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ, آپ نے بھی بہت کم وقت اپنی والدہ کی آغوش میں گزارا, لیکن ان پرسنالٹیز کو اگر ہم دیکھیں تو کمال کی پرسنالٹیز ہیں. سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ ام ابیہا کے لقب کے ساتھ ہمارے سامنے آتی ہیں. سیدہ زینب سلام اللہ علیہ شریکۃ الحسین کے لقب کے ساتھ آتی ہیں. اور یہ دونوں مستورات جو ہیں عظیم تر خواتین, انہوں نے
ہمارے سامنے پھر بے مثال قربانیاں اور بے مثال ایک کریکٹر پیش کیا ہمارے سامنے. تو آپ یہ دونوں کے کمپیریزن میں چاہوں گی ہمارے ناظرین کو لازمی بتائیں, ایک ام ابیہا اور شریکۃ الحسین. سبحان اللہ. دیکھیے شروع سے میں ہمیشہ اپنی بچیوں سے بیٹیوں کو کہتی رہتی ہوں کہ نکاح کے وقت عورت بہت طاقتور ہوتی ہے, اور جناب زینب سلام اللہ علیہا کے نکاح میں جو شرط تھی کہ میں نے کیونکہ اپنا مشن پورا کرنا ہے, میری زندگی کا ہدف شروع سے کلیئر کٹ معلوم ہے, اور میں نے اپنے اس ہدف اور مشن کو کسی طرح سے اس پر کمپرومائز نہیں کرنا, تو آپ نے وہ شرط رکھی. کربلا معلیٰ کے اس عظیم واقعے کی وجہ سے خبر ہم تک پہنچ گئی. اگر یہ خبر گھر سے باہر والی نہ ہوتی تو ہمیں بہت سے شرائط کا پتہ ہی نہ چلتا. بالکل. میں سب سے کہتی ہوں کہ ہماری مستورات کی زندگی میں, مستورات کربلا کی زندگی میں جو شخصیات ہیں ان کی زندگی میں ہمیشہ ایک ہدف ہوتا تھا, ایک مقصد کہ کرنا کیا ہے, کیوں آئے ہم اس دنیا, مشن کیا ہے, میں کیا رول پلے کر سکتی ہوں اس چراغ نور الہی کو جاری اور ساری رکھنے میں. تو یہ جو ابتدا سے ہی ہدف کا پتہ ہونا, اور میں اپنی بیٹیوں سے ضرور کہوں گی, انفارچونیٹلی ہمارے کلچر میں کیونکہ ہم سیکھنا چاہ رہے ہیں, کنیکٹ ہونا چاہ رہے ہیں, مرر بننا چاہ رہے ہیں سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی سیرت کا, ہماری زندگیوں میں کوئی خاص ہدف ہوتا ہی نہیں ہے, کوئی ویژن کلیئر ہوتا ہی نہیں ہے. ہم کہتے بس ہمیں شادی کے بعد پڑھنے دیں, بس ہمیں کام کرنے دیں, ختم. کیا کرنا ہے پتہ نہیں, کیسے پر صحیح طرح سے, جس کو پڑھائی کہتے ہیں کہ ہمیشہ کچھ نہ کچھ سیکھتے رہے, پتہ نہیں. سو ایک بس ڈگری حاصل کرنی, ختم. بہت ہی بلر سا ہمارے ذہن میں ایک ہمارا فیوچر ہوتا ہے, ایک ہدف ہوتا ہے. جبکہ نکاح کے وقت ہر لڑکی کو چاہیے کہ وہ ان سیرتوں سے سیکھتے ہوئے وہ کہے, آپ مغرور نہیں بنتے ہو, آپ سیلفش نہیں بنتے ہو, کیونکہ آپ کا مقصد مادی دنیا صرف نہیں ہے. جس طرح ان ہستیوں نے کیا کیا, رسالت اور امامت کی مددگار رہی ہے, ان کی شرکت جو ہے اس عظیم پیغام الہی اور نورانی میں ہے. تو کیوں نہ ہم بھی اپنا حصہ ڈالیں. ٹھیک ہے, آپ کا ایسا ہو, آپ کے جی میرا شوق ہے میرے گھر میں ایک لائبریری ہو, آپ اپنے مثلاً ان-لاز سے کہیں مجھے ایک مثلاً, میں اپنی چھوٹی سی ایسی مثال دوں, مجھے لائبریری چاہیے, میں نے کلاسز لینی ہے, میں نے پڑھنا ہے, میں نے پڑھانا ہے, میں نے ایک چیریٹی ورک کرنا ہے. میں چاہتی ہوں مثلاً یہ آرفنیج کھولوں, میں چاہتی ہوں بچوں کے یہ کروں, میں وہ کروں. آپ سیلفش نہیں ہو, آپ پیسے کے لیے نہیں کر رہے ہو, آپ کار خیر کرنا چاہ رہے ہو. جی کچھ بھی کر سکتے ہو, آپ کا جو بھی ڈریم ہے آپ پورا کرو. تو یہ باتیں دیکھیں انفارچونیٹلی ہماری عمر یوں گزر جاتی ہے, ہم صرف ان کے فضائل کو سنتے نہ رہیں اور واہ واہ نہ کہتے رہیں. وہ اپنی جگہ ضرور کہنا ہے, لیکن اصل یہ ہے کہ مجھے تو رونا آتا ہے جب میں ان کے فضائل کو سنتی ہوں یا پڑھتی ہوں. میں کہتی ہوں تو کیا ہوا اگر امیر المؤمنین علیہ السلام متقیوں کے امام ہے اور میرے اندر تقویٰ کی خوشبو بھی نہیں, تو میں واہ واہ کس بات پہ کروں. ٹھیک ہے, مجھے تو تقویٰ کے راستے پہ چلنا ہے. اگر سیدہ زینب سلام اللہ علیہا شریکۃ الحسین ہے تو میرے اندر حسینیت کی بو کس طرح سے آ رہی ہے, میں کیا کر رہی ہوں شریکۃ الحسین کے نقش قدم پر چلنے کے لیے. تو لہٰذا مجھے یہ کہنا ہے کہ دیکھیں اتنا کلیئر کٹ ویژن ہونا, عورت کہ جسم ظاہر کو نہیں دیکھا جا رہا, جس طرح میں نے آپ کہا تھا یہ روح جو شاگرد الہی ہے, روح ہے. دیکھیں جھوٹ, سچ, علم, جہالت یہ روح سے منسوب ہوتا ہے, جسم سے نہیں. کسی کا جسم عالم نہیں ہوتا, تو روح تو ڈیوائیڈ نہیں ہو سکتی نا. جس روح کی اچھی تربیت ہو گئی ہو وہ یقیناً جو تربیت گاہ پنجتن میں بیٹھی ہو وہ یقیناً شریکۃ الحسین کے درجے پر فائز ہوگی. بے شک بے شک. اور سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کا ایک اور لقب عالمہ غیر معلمہ. بالکل. اور یہ میں جب بی بی کا یہ لقب پڑھتی ہوں یا اس کو اسٹڈی یا اس پہ کبھی جب بات ہوتی ہے تو وہ ایک ہوتا ہے نا روح تک کانپ جانا اور روح تک اس پہ سوچنے پہ مجبور ہو جانا کہ ایک ایسی عالمہ جو غیر معلمہ ہے, اور پھر وہ عالمہ غیر معلمہ کیوں نہ ہو جس نے مطیع و محافظ امامت جو بننا تھا, عقیلہ بنی ہاشم بننا تھا, تو بی بی کے علم پہ عالمہ غیر معلمہ. جی باب العلم کی بیٹی ہے. اور ویسے آپ اگر تصور کریں, میں تو ہمیشہ یوں سوچتی ہوں کہ نام یہ نام زندگی کا آغاز دنیا میں آتے ہی سب سے پہلے نام پہ ہوتا ہے. نام کے لیے انتظار کیا جا رہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وجہ تخلیق کائنات ہے.
آپ سفر پہ تشریف فرما تھے, انتظار کیا گیا, اور جب نبی تشریف لائے تو آپ نے فرمایا میں کیسے باب العلم کی بیٹی کا نام رکھوں, یہ نام تو آئے گا عرش سے. کیا بات ہے, سو یہ ابتدا سے ہی, اچھا ہم سب اگر اس نقش قدم پر چلے تو ہمیں پروردگار عالم ایسی انہی کی طرح جس سے جھلک آئے, خوشبو آئے, توفیقات دے سکتا ہے. اچھا لوگ اپنے آپ کو بہت دور سمجھتے ہیں ان ہستیوں سے, تو اوف واو زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کام, ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے ان کو فالو کرنے. کیوں نہیں, آپ سوچیں کہ ابتدا سے, جب آج میں ابھی سمر کیمپ میں بھی بزی تھی, ابھی مریض سے آ رہی تھی, تو میں نے دیکھا بچیوں کے نام ہے 30-40 گرلز. انفارچونیٹلی موسٹ آف دیم دیئر نیمز آر ویری یونیک ان دیٹ وے, موسٹلی اتنا میننگ بھی نہیں ہے, عجیب غریب نام. بالکل. اچھا اتنے بچے, کسی کا نام مجھے فاطمہ نہیں ملا, ایون اس گروپ میں نے نہیں دیکھا زینب, کیونکہ یہ بالکل ہی ابھی جن الفا اور جن زی تھے, یا زیادہ تر 13-14 میری بیٹی کا نام زہرا اور زینب ہے, دو بیٹیاں, ایک کا زہرا اور زینب. ہاں, تو یہ ذرا وہ اس کلاس کی بچیاں تھی ساری. تو انفارچونیٹلی مجھے بہت دکھ ہوا. تو میں نے کہا یہ ایک تو یہ نام, یہ نہ سوچے یونیک نام ہو, خاندان میں کسی کا نہ ہو. ارے خاندان نبوت میں, خاندان امامت میں وہ نام ہے, اور آپ کہہ رہے نہیں مجھے خاندان نبوت و امامت سے ہٹ کے بڑا یونیک سا نام چاہیے. استغفر اللہ, جہالت کی کبھی کبھی انتہا ہوتی ہے کہ آپ ان ناموں کا اس طرح سے منزل اور مقام کو نہیں سمجھ سکتے. تو لہٰذا آپ کا نام, اچھا اب نام کے بعد آپ دیکھیے نا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری توجہ ہے اس لخت جگر علی مرتضیٰ, لخت جگر نور نظر فاطمۃ الزہرا پر پوری توجہ ہے نا تربیت کی. دیکھیں علم, مدینۃ العلم کے ساتھ کوئی ایک گھنٹہ ایک لمحہ گزار دے اور مدینۃ العلم ان پر ایک نظر اور دعا کر دے تو اس کی تو تقدیر بدل جاتی ہے. اور آپ سوچیں زینب کبریٰ کی کیا قسمت ہے, تو کتنی دعائیں ملی ہے نبی کی, تربیت ملی ہے نبی کی. پھر فاطمۃ الزہرا جو کہ ام العلوم ہے, ام الائمہ کی طرح, تو علم ہے علم ہے علم. پھر علی مرتضیٰ باب العلم, یہ 3 ہستیاں ہو گئی. اور واقعاً ایک سلسلہ تھا تدریس و تعلیم کا, یعنی یہ نہیں ہے کہ بس ایسے کیونکہ دختر ولایت ہے ختم, بات نہیں. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے کہ مجھے 2 نسبت ہے نبی سے, ایک نسبی یعنی وہ حسب و نسب, اور ایک جو ولائی ہے کہ میں نے انہیں ولی اور نبی مانا ہے جس طرح عام لوگ مانتے. اور مجھے اپنے اس ولائی کہ میں نے ان کی ولایت, وہ اللہ کی طرف سے ان کی ولایت ہے, نبوت ہے, اس نسبت پر زیادہ فخر ہے. کیا بات ہے. تو لوگ یہ نا کہ او I'm not Arab, I'm not Sayyid, I'm not Shia, what can I do, I'm not a Muslim even. No, whoever you are, come. اگر آپ نے ان ہستیوں کو پہچان لیا اور اس در پر آپ شاگردی اختیار کریں تو آپ کا درجہ بلند ہو سکتا ہے. زینب سلام اللہ علیہا نے محنت کی ہے, زحمت کی ہے, صرف ان ناموں سے نہیں ہوتا کہ کیونکہ میں دختر علی ہوں. نو, وہ کیپیسٹی, ہاں, وہ طہارت, وہ زحمت, وہ محنت, وہ قربانیاں وہ دینی پڑتی ہو جو ہمیں بھی دینی چاہیے, پھر ہی ہم کچھ اچیو کر سکیں گے. دنیا میں ہر چیز بغیر قربانی کے حاصل نہیں ہوتی. تو بالکل پھر آپ دیکھیے امام حسن مجتبیٰ نے اپنے حسن کلام, واقعاً ان کے کلام اتنے حسین ہے, وہ مظلوم ہے ہمارے درمیان, ہم زیادہ بیان نہیں کرتے. امام حسن مجتبیٰ کے زیر تربیت رہی کتنے سال آپ سوچیں. امام حسن کی خطابت مشہور ہے نا, کہ جب بھی مولا کائنات کی خطابت کو سنتے تھے, آ کر خطبہ دیتے تھے, جناب فاطمۃ الزہرا ان کی تربیت کرتی تھی. بہت سے اب آپ ان تمام چیزوں کو دیکھیں, میں ہمیشہ پنجتن کی زندگی کو دیکھتی ہوں اور ساتھ ساتھ حضرت زینب کو دیکھتی ہوں, تو میں کہتی ہوں واو, جب ایسا ماحول ہو, ایسی تربیت ہو, تو یقیناً امام زین العابدین انہیں کہیں گے یہ ایک ایسی عالمہ ہے جسے دنیا بشر لوگوں نے تعلیم نہیں دی. یہ لکیریں پڑھ کر, ڈگری لے کر آپ عالمہ نہیں بنی. ہم لوگ فخر کرتے ہیں ہم نے اس یونیورسٹی سے پڑھا ہے, یہ کتاب پڑھی. نہیں, سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے وہ وحی کی لکیروں کو پڑھا ہے, وہ نور کی لکیروں کو پڑھا ہے, وہ مستقیماً اس نور کو امیر المؤمنین علیہ السلام کے قلب اطہر, جناب زہرا کے قلب اطہر سے حاصل کیا ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. ابھی آپ کی بات سن کے نا تو میرے ذہن میں آ رہا تھا جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو نہیں, میں انتظار کروں گا نام کا. تو کیا
پروٹوکول سیدہ زینب بالکل، سلام اللہ علیہ کو، بالکل۔ اور سیم وہ پروٹوکول جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ کے لیے کہ فاطمہ بدعۃ منی، اور آپ احتراماً جو ہے وہ کھڑے ہو جاتے تھے اپنی نشست سے، اور سیم پھر جو ہے پروٹوکول جو ہے وہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کو ملتا ہے۔ اچھا، آپ انتہائی بچپن سے ہی مولا کائنات نے آپ کی تربیت فرمائی، اور آپ کو جیسے آپ نے درس و تدریس کا کہا، تو آپ کی جو درس و تدریس کا کام تھا وہ انتہائی بچپن سے ہی سٹارٹ کر دیا تھا مولا کائنات نے۔ بالکل بالکل، وہ سورہ مریم کا واقعہ ہے نا، اور اس کے علاوہ بھی تفسیر کے دیکھیں، ایک تو ہم تک پہنچا ہی بہت کم ہے، دشمنوں نے حسد کی وجہ سے، دوستوں نے خوف کی وجہ سے فضائل اہل بیت علیہ السلام کو ہم تک نہیں پہنچایا۔ تو مجھے یہ بات بہت اچھی لگتی ہے کہ ہم چلے شہر کوفہ کا زمانہ دیکھ لیں کہ شہر کوفہ ہے اور خواتین ہیں کوفہ کی جو مسلسل مولا امیر المؤمنین علیہ السلام سے درخواست کر رہی ہیں کہ ہم نے آپ کی شاگرد جس کی آپ نے تربیت کی، کیونکہ مولا علی تفسیر ہے خود بذات قرآن مجید کی، نبی نے اس تفسیر کو سجایا ہے۔ اب اگر جس تفسیر قرآن کو نبی نے سجایا ہو، اگر وہ ہستی زینب کبریٰ کو تعلیم دے، تو خواتین کربلا بے چین تھی اور کہتی تھی ہمیں تفسیر کے درس چاہیے زینب کبریٰ سے، اور بی بی جو ہے وہ وہی تمام دروس جو آپ نے اپنے بابا سے لے رکھے تھے ان کو تعلیم دیتے ہوئے کوفہ میں نظر آتی ہیں۔ بالکل، یہ تاریخ میں وہ آپ کی کافی دروس جو ہے وہ تاریخ کی کتابوں میں ہمیں ملتے بھی ہیں۔ اچھا خانم، جب یہ قافلہ جو ہے مکہ سے جانب کوفہ سفر کا آغاز ہوتا ہے، اور جب معلوم ہوتا ہے 2 محرم کو کہ یہ دشت نینوا ہے، اور بی بی جو ہے وہ ایک دم تھوڑا سا گھبرا بھی جاتی ہیں، لفظ گھبرا میں معذرت کے ساتھ، کہ مجھے اس ریت سے خون کی بو آ رہی ہے، لیکن چونکہ وہیں پہ پڑاؤ کرنا تھا، اب وہاں پہ پڑاؤ ہو جاتا ہے۔ اب وہ جو بیچ میں 8 دن ہے، وہ بار بار بی بی کے ساتھ بھی مشاورت، اور پھر بی بی جو ہے وہ اتنی کنسائز ہے، کون آ رہا ہے، گھوڑوں کی آواز آتی ہے تو آپ فوراً سے پوچھتی ہیں کہ کیا یہ میرے بھائی کے لیے لوگ آ رہے ہیں؟ پتہ چلتا ہے کہ نہیں، یہ تو فوج اشقیاء کے لیے آئی جا رہے ہیں۔ تو بی بی کا وہ جو ایک ہونا، فکر مند ہونا، اور پورے جنگ کے ماحول کو ایک جو ہے وہ باریک بینی سے دیکھنا، اور یہ پھر ایک عورت کے لیے، اور سیدہ زینب سلام اللہ علیہ۔ جی بالکل۔ اچھا، اس میں ایک ہمارا اینگل ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ جناب شہزادی زینب سلام اللہ علیہ دیکھ رہی میرے بھائی کے لیے مددگار آ جائے، میرے بھائی کی مدد ہو جائے، میرے بھائی کو نجات مل جائے، لیکن حقیقت یوں نظر آتا ہے کہ اصل میں امام حسین علیہ السلام اور زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ انتظار کر رہے تھے کسی کے آنے کا، تاکہ اس آنے والے کو نجات مل جائے۔ وہ شکار کرتے ہم جیسے اسیروں کا، تاکہ ہمیں آزاد کر لیں۔ تو زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ جنت کو دیکھ رہی ہیں، خاتون جنت کی بیٹی ہے، ان کی نظریں جنت کی طرف، ہماری عاقبت کی طرف ہے، اور وہ دیکھ رہی ہے دیکھوں تو صحیح اس قافلہ حسینی میں کتنے جنتی شامل ہو سکتے ہیں، کاش اور آ جائے۔ تو گھوڑوں کی ٹاپوں کو سن رہی ہیں سیدہ، دعا کر رہی ہیں سیدہ، کیونکہ سیدہ کا ہم و غم و فکر و ہدف سب کے سب قرب الہی، رضوان الہی، جنت الہی ہے، اور ہم سب کو وہاں لے کے جانا ہے، وہی ہدف ہے، وہی مقصد ہے۔ تو لہٰذا چھوٹی کہتے ہیں نا، کسی میں اگر 99% وہ شخص برا ہو، لیکن 1% اگر اس پہ کوئی اچھائی ہو، اس اچھائی کو اتنا انہینس کر کے، بڑا کر کے، اس کے ذریعے اس بندے کے تمام نجس وجود کو یہ ہستیاں پاک کر دیتی ہیں۔ تو لہٰذا یقیناً شافعی محشر کی بیٹی ہیں، جنہیں ہم سب کی شفاعت کی فکر ہے، ہماری نجات کی فکر ہے۔ شافعی محشر کی بیٹی بہت انتظار کر رہی ہے کہ یہ قافلہ نور بڑھے، اور قبیلہ بکر بن وائل کی ایک خاتون تھی جنہوں نے یوم عاشور کے بعد آواز بلند کی
جب حملہ خیموں پر ہوا تو بے غیرتی کی جب حد ہو گئی، وہ دشمنوں کے قافلے میں تھی، تو اس نے آواز بلند کی، یا لسارات الحسین، یا لسارات الحسین، آؤ امام حسین کی خون خواہی کرے. کیونکہ یہ دیکھو یہ کیا کر رہے ہیں. اور وہ شہید ہوئی. جناب زینب سلام اللہ علیہا نے انہیں دعا دی. تو ہمیں جناب حر کا پتہ ہے، لیکن بہت سے حر تھے. کچھ تاریخ کے واقعات کے مطابق آئی تھنک 50-60 تک، کافی 30 سے ابو لوگ جو ہے وہ قافلے یزید سے جناب زینب کی دعاؤں کی وجہ سے، اور یہ تمام جو ہدف، جو مقصد ہے، اس کی وجہ سے جو ہے واقعہ کربلا کے بعد بھی آئے، اور واقعہ کربلا کے دوران یوم عاشور شہادت امام حسین سے پہلے بھی کافی لوگ ملحق ہوئے. تو وہ ہدف تھا وہ. جی تو ہم بھی یہی کہتے ہیں، ہم بھی اسی دعائے زینب کا حصہ ہیں. بالکل کہ اے سیدہ زینب، جو جتنی اسارت رہتی ہے، جتنے ہم فقر جہالت میں مبتلا ہیں، آپ ہمارا اور شکار کریں، ہمیں اور اپنی طرف لے جائے، ہمیں مکمل نور کے لباس میں منور فرما. آمین آمین. خانم، جب روز عاشور وہ کوئی چھوٹا دن نہیں تھا، وہ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک بہت بڑا دن تھا. اور جب وہ بھائی کہ جس کو آپ دن میں کئی بار دیکھ نہ لیتی تھی، تو سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کو چین نہیں آتا تھا، سکون نہیں آتا تھا. اب ٹیلیہ زینب پہ کھڑی ہیں اور آپ اپنی آنکھوں سے، اپنی ظاہری آنکھوں سے اپنے بھائی کی شہادت دیکھ رہی ہیں. کیا دیکھیں، ابھی ہم بات کر رہے ہیں نا سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی پرسنالٹی کی، لیکن وہ ایک بہن کا دل. دیکھیں، آپ بھی بہن ہیں، میں بھی بہن ہوں، پھر آپ بھی ماں ہیں، میں بھی ماں ہوں. اپنے بچوں کی قربانی سب کچھ دیکھ لیا، لیکن بی بی حوصلے میں ہے. اب جب وہ بھائی کی شہادت اپنے سامنے اپنی ماں کے بیٹے کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھ رہی ہیں اپنی ظاہری آنکھوں سے، بی بی کا اس وقت کا کیا عالم ہوگا بی بی کا؟ بالکل. اچھا، ہم سے زیادہ وہ ماں ہیں، ہماری محبت ہم تو حقیر ناقص ہے. مائیں ہیں نا، بالکل ہم تو ناقص مائیں ہیں. اور وہ احساسات جو ہم میں ہیں وہ صفر ہیں. سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے احساسات کے مقابلے میں ہم سے زیادہ وہ بہن ہیں. وہ عشق اور وہ محبت جو حسین اور شریکت الحسین میں ہے، وہ کائنات میں اور کہاں مل سکتی ہے. تو اس احساسات، اس جذبات کی وجہ سے جو اتنے عمیق، گہرے، خالص، لہٰذا وہ امتحان بھی اتنا ہی زیادہ مشکل ہے. یعنی جو مجھ پہ امتحان آئے گا، میں اپنے بھائی سے جدا ہوں گی، وہ کچھ بھی نہیں ہے. ہم تو اپنی جہالت کی وجہ سے ہم فیل کرنے کے لیے مقایسہ کرتے، وگرنہ قابل مقایسہ نہیں ہے. ہم نہیں جانتے کیا لیول ہے اس عشق اور محبت کا، اور اس جدائی کی جو تکلیف ہے وہ بھی کتنی عمیق ہے، کتنا مشکل ہے، واقعاً مشکل ہے. تبھی تو اجر بھی زیادہ ہے، تبھی تو ثواب بھی زیادہ ہے. اگر یہ مشکلات نہ ہوتی، ام المصائب نہ بنتی، اگر یہ قربانیاں نہ دیتی، تو یہ قرب الہی کہاں حاصل ہوتا. قربانی یعنی قرب، یعنی جتنی قربانی بڑی ہوگی اتنا قرب الہی کی منزل تک آپ پہنچتے چلے جاؤ گے. تو لہٰذا خدا جانتا ہے کہ کس طرح صابرہ شاکرہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے وہ منظر دیکھا جس پر صبر کرنے سے کہتے اپنے اس دامن سے دور ہو گیا. اور سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے جس طرح امام حسین فرماتے، میں نے علی اصغر کی جب قربانی دی تو میں نے صرف اس طرح سے صبر کیا کہ انہو بعین اللہ، کیونکہ مجھے پتا تھا میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. یہ سب کچھ میرے رب کے سامنے، میرے رب کو یہ قربانی پسند ہے. وہ رب. اب آپ دیکھیں نا، رحمت للعالمین رہے، نہ امیر المومنین رہے، نہ فاطمۃ الزہرا نہیں، نہ حسن مجتبیٰ ہے، نہ سید الشہداء ہے. اب زینب کے پاس رب ہی رب. تبھی جیسے ہی آپ نے اپنے ان نورانی آنکھوں سے اس نور جس کا طواف فرشتے کر رہے ہیں سید الشہداء کے لاش مطہر کو دیکھا، اور آپ جب قریب تشریف لائی تو دیکھیں کہتے دشمن بہت غور سے زینب کی ایک ایک حرکت کو مشاہدہ کر رہے تھے. حمید بن مسلم جیسے راوی لکھ رہے تھے کہ زینب کیا کرے گی، اب کیا کرے گی، اب کیا کہے گی، کیسے آئے گی.
تو زینب کے ہر قدم کو لکھا گیا ہے، تاریخ نے لکھا ہے کہ ہم نے دیکھا زینب کبریٰ تشریف لائی اور اپنے ان ید اللہ کی بیٹی ہے، اپنے ہاتھوں کو امام حسین کے لاش اطہر کے نیچے رکھ کر کہا، اللہ سے بات کی۔ دشمن سمجھ رہا تھا شاید ہمیں کچھ کہے گی کہ مجھ پر یہ کیا ظلم کیا، لیکن زینب کی توجہ رب پر ہے، کہا اللہم تقبل هذا القربان۔ زینب کا معاملہ رب ذوالجلال، صرف اسی رب کی وجہ سے زینب چل سکی، زینب دیکھ سکی، زینب بول سکی، زینب نے خطبے دیے، زینب نے پوری اسیروں کے قافلوں کو لیڈ کیا، سیدۃ الاسرا بنی۔ واحد طاقت، وہ طاقت سے مطلقہ یا رب ذوالجلال والاکرام۔ اللہ اکبر، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ خانم، شہادتیں ہو چکیں، شام غریباں گزر گئی، 11 محرم آ گئی، اب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، علی کی شیر دل بیٹی، اب سالار قافلہ ہیں۔ اب اس لٹے پٹے قافلے کی سالار ہے کہ جس قافلے میں امام علی مقام تھے، جس کا علم مولا غازی عباس کے ہاتھ میں تھا، اب نہ وہاں پہ شہزادہ علی اکبر ہیں، نہ معصوم علی اصغر ہیں، نہ جناب حسن علیہ السلام کی نشانی قاسم رہے ہیں، اب کوئی بھی نہیں ہے، اب فقط بی بی ہیں۔ اور اگر ہم شام غریباں کی طرف لوٹیں، جب خیموں کو آگ لگا دی جاتی ہے اور بی بی کو معلوم ہوتا ہے کہ زین العابدین اندر ہیں، خیمے کے اندر ہیں، بی بی بھاگتی ہیں، اور مورخ کہتا ہے کہ میں نے یہ کہا کہ بی بی آگ لگی ہوئی ہے، آپ اندر نہیں جا سکتی، تو بی بی نے کہا کہ تمہارا کوئی اپنا اندر نہیں ہے، میرا زین العابدین اندر ہے۔ اور بی بی خود اپنے کاندھوں پہ امام زین العابدین کو، وہ جو ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع بھی ہے محافظ امامت، بی بی نے اپنے کندھوں پہ امام کو اٹھا کے پھر باہر لاتی ہیں، اور اس طرح سے پھر آپ نے بی بی نے امام زین العابدین کی حفاظت کی۔ بے شک بے شک، یہ سب غیبی مدد ہے، یہ عرشی نصرت کی وجہ سے زینب نے وہ قدم اٹھائے۔ اور شہادت کے فوراً بعد جہاں رب سے کلام کیا، حضرت فاطمہ الزہرا فرماتی تھی نا مولا علی کے بارے میں، لوگ آ کے کہتے تھے اے فاطمہ، علی دنیا سے جا چکا، ہم نے علی کو دیکھا ہے وہ سجدے میں غرق ہے، سر نہیں اٹھا رہا۔ تو کہا تم لوگوں نے آج پہلی دفعہ دیکھا، میں تو ہر روز دیکھتی ہوں، علی کی بیٹی ہے، سجدے میں وقت گزارا، طاقت رب سے لی، غیبی مدد لی، رب سے مسلسل ہم کلام ہے۔ اب رب کا نمائندہ امام زین العابدین کے نور کو ہم اور آپ نہیں دیکھ سکتے۔ لوگ سید الساجدین کہہ رہے ہیں، لیکن جناب زینب ان کے سجدوں کا نور دیکھ رہی ہے، کیسے نور کو نار میں چھوڑ سکتی ہے، اس نور کو لینا کیا، حفاظت، ان پر جان دینا ہی زینب کبریٰ کی زندگی کا ہدف اور مقصد ہے۔ اس کے بغیر، امام وقت کے بغیر زینب تو ہے ہی نہیں، زینب کا وجود ہی نہیں ہے، زینب عدم ہے، زینب کا وجود وہاں ہے، نور چشم حسین ابن علی وہاں ہے۔ لہٰذا ہمارے لیے یہ باتیں شاید عجیب لگے، یا وہ مورخ جو ہے وہ حیران ہو رہا ہے، زینب کے لیے یہ سب کچھ واضح ہے کہ زندگی کا ہدف ہی ہے، یہ زندگی ہے ہی امامت کی اطاعت، امامت کی حفاظت، اور کیا بہترین حفاظت کی۔ اور یہ تاریخ حیران ہے اس پر کہ محمد کی قربانی کے بعد، علی اکبر کی قربانی کے بعد کیسے وہ قوت آ گئی۔ جس طرح لوگ حیران تھے فاتح خیبر کی قوت اس غیبی کو دیکھ کر، مجھے تو لگتا ہے علی کی بیٹی کے ہاتھوں میں وہی قوت آ گئی جو جس طرح سے در خیبر کو مولا کائنات نے، آپ نے فرمایا ہے، لوگ یہ نہ سمجھے میں نے اپنی جسمانی طاقت سے اس کو اکھاڑا ہے، وہ روحانی ملکوتیت روحانیہ۔ تو یہاں اسی کا منظر، اسی کی جھلک، اسی کی ترجمانی نظر آتی ہے کہ زینب کبریٰ اب وہ دیکھ سکتی ہے پہلے سے بھی زیادہ نور ہی نور، تمام
پردے ہٹ گئے. زینب نے اپنا کربلا فتح کر لیا, کیونکہ جتنی آپ فتح کرتے جاتے ہو, قربانی دیتے جاتے ہو, آپ کی طاقت غیبی میں اور اضافہ. لوگ کہتے تھے نا کہ اپنے حسین کو جتنا وہ عصر عاشور کے قریب جاتے تھے, ان کے چہرے کو اتنا ہی زیادہ منور دیکھا, اتنا ہی زیادہ ہم ان کی زندگی سے اور زیادہ رب کے جمال اور کمال کو دیکھتے تھے. تو یہاں بھی وہی منظر ہے کہ شریکت الحسین ہے. جس طرح حسین شہادت سے قریب تر اور انور سے انور تر ہو رہے ہیں, یہاں زینب اپنی سیادت کا وقت آ گیا, زینب کی قربانی کا اب وقت آ گیا. زینب بھی حسین کی طرح اور زیادہ قوی سے قوی تر ہو رہی ہے, اور امام زین العابدین کو اس مشکل سے دور اور ان کی حفاظت, نہ صرف یہاں حفاظت بلکہ بتایا ہے کہ جب امام نے اپنے پدر مظلوم کو, امام حسین کی لاش کو بے گور و کفن دیکھا, وہ مقام شہادت امام زین العابدین کا مقام تھا. خود امام زین العابدین نے یہ پیغام دیا کہ میں زندہ نہ رہتا اگر میری پھوپھی اماں زینب نہ ہوتی, کیونکہ کیسے ایک جوان بیٹا اپنے باپ کو اس حالت میں دیکھے اور وہ زندہ رہ سکے. میری قوت, میری طاقت, میرا سہارا, جس پر میں نے تکیہ دیا, جس کو رب نے میرے لیے چنا, وہ زینب کبریٰ میری پھوپھی اماں تھی. بے شک بے شک. خانم, ایک اور نقطے کی جانب میں چاہوں گی آپ لازمی اس پہ گفتگو فرمائیں. یزید ملعون کا جو بیسک ایم تھا نا, وہ یہی تھا کہ ختم ہو جائے, امامت دنیا سے چلی جائے. لیکن بی بی ایک نہیں دو امام کو لے کے پھر یزید کے دربار میں داخل ہوتی ہیں اپنے پورے جاہ و جلال کے ساتھ. میں چاہوں گی اس پہ بھی, اور پھر آج کے ہمارے اس موضوع کے حوالے سے ہمارے جو دیکھنے اور سننے والے ہیں ان کو آپ پیغام دے دیں, کیونکہ ہم بالکل اینڈ کی طرف جا رہے ہیں. جی بالکل. دیکھیے, زینب کبریٰ کی نظر میں حقیقتاً سب کچھ ہیچ ہے, سب کچھ زیرو ہے, سب کچھ عدم ہے. جو بھی حسینیت اور اللہ کے مقابلے میں آتا ہے وہ ہے ہی نہیں. ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ اچھا یزید ہے, یزید کا محل ہے, تخت ہے, نوکر ہے, شاہ و خدم ہے, پتہ نہیں یہ زیورات ہے, یہ پتہ نہیں کپڑے ہے, یہ کھانا ہے, یہ وہ ہے, یہ قالیدیں بچھی, یہ لوگ انہی کو دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں. زینب زینب نے جنت کو دیکھا ہوا ہے. زینب جنتیوں کے وسط میں پنجتن کے ساتھ جس نے تربیت, زینب کبریٰ کے سامنے کتنی مرتبہ پردے ہٹتے رہے ہوں گے, اور جنت سے جہاں حضرت زہرا کے لیے طعام نازل ہوتا تھا, مریم کبریٰ ہے, حضرت فاطمہ الزہرا, تو آپ دیکھیں جو ہستیاں مسلسل پشت پردہ سے باخبر ہی نہیں بلکہ دیکھ بھی رہی ہو, یزیدیوں کو کیا نظر آئے گا؟ کچھ بھی نہیں. تبھی یزید ملعون نے کہا من هذه المنکرہ. منکرہ عربی میں کہتے ہیں جس کے آنے سے مجھے اپنا آپ حقیر لگ رہا ہے. بے شک. یہ کون آیا ہے؟ پتہ نہیں اس کو, یہ کون ہے یہ خاتون؟ اس کو دیکھ کے مجھے لگ رہا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں, میں کچھ بھی نہیں ہوں. خود احساس کمتری میں مبتلا ہو رہا تھا. یہ یزید کے الفاظ ہے, من هذه المنکرہ, کیونکہ جس یقین کے ساتھ قدم رکھا, جس حقیقتاً فاتحانہ قدم رکھا, فاتحہ شام. بے شک راضیہ, یہ ذکر ایسا ہے کہ 14 صدیاں گزر گئی ہیں لیکن یہ ذکر جو ہے وہ مکمل نہیں ہو پا رہا. ناظرین, ہماری آج کی جو نشست تھی, بے شک یہ ایسا موضوع ہے کہ ہم پوری زندگی اس پہ بولتے رہیں تو ہمیں اپنی زندگی کم لگے گی. اب پروگرام کے آخر میں ثانیہ سرفراز سے درخواست کروں گی کہ آپ آج کے لیے کلام پیش کریں. ایک بار لگا لیتے جو مولا پانی, منہ سے ایک بار لگا لیتے جو مولا پانی, دشت غربت میں نہ یوں ٹھوکریں کھاتا پانی, دشت غربت
میں نہ یوں ٹھوکریں کھاتا پانی، منہ سے ایک بار لگا لیتے جو مولا پانی۔ کون کہتا ہے کہ پانی کو ترستے تھے حسین، کون کہتا ہے کہ پانی کو ترستے تھے حسین، ان کے ہونٹوں کو ترستا رہا پیاسا پانی، ان کے ہونٹوں کو ترستا رہا پیاسا پانی، منہ سے ایک بار لگا لیتے جو مولا پانی۔ اور ظرف یہ حضرت عباس کا دیکھے کوئی، ظرف یہ حضرت عباس کا دیکھے کوئی، نہر قدموں میں تھی اور منہ سے نہ مانگا پانی، نہر قدموں میں تھی اور منہ سے نہ مانگا پانی، منہ سے ایک بار لگا لیتے جو مولا پانی۔ دشت غربت میں نہ یوں ٹھوکریں کھاتا پانی، منہ سے ایک بار لگا لیتے جو مولا پانی۔ جی بہت شکریہ ثانیہ۔ ناظرین، آج کا ہمارا پروگرام یہاں پہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ کل 10 محرم کے ساتھ ایک نئے موضوع کے ساتھ اور اپنے آخری پروگرام کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ وما علینا الا البلاغ۔